बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में इख्तिलाफ राय के साथ बेवकार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर प्लान यही था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा तो 15 मई को हुकूमत घर जाएगी, तौहीन अदालत में तमाम लोगों को घर भेज दिया जाएगा। तो प्लानिंग करने वालों ने मुकम्मल प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन कहानी पलट गई, प्लान धरे का धरा रह गया। और चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल भी उनको भी पीछे हटना पड़ गया है। 9 मई को जो सूरत हाल पैदा हुई उसने पूरी कहानी बदल दी। ना इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज होता, ना जलाओ गिराओ होता, ना फौजी इमारतों पे हमले होते, ना पूरे मुल्क में सूरत हाल इस कदर खराब होती। तो खान साहब ने वो काम किया, आप बैल मुझे मार। प्लानिंग करने वालों को ये अंदाजा नहीं था कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। जनाब हाफिज आसिम मुनीर आर्मी चीफ वो खड़े हो जाएंगे और मौलाना तेल वाला सोटा लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाएंगे। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान के लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब समाअत मुलतवी करके निकल गए और उन्होंने 2-3 वजूहात दे दी। कल बड़ा एक अहम केस है वो सुनना है, तो इसको अगले हफ्ते सुन लेंगे। तो अब मामला चला गया अगली मंगल तक। अब एक सवाल तो बड़ा ये कि मौलाना हजारों लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठे हैं, तो क्या वो बैठे रहेंगे, वो धरना देंगे, या इंतजार करेंगे अगली समाअत का, या उससे पहले वापस चले जाएंगे? क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। तो तहरीक इंसाफ वाले वो मिसाल जो है ना कि बेशरम की कमर पे वो पौधा उग गया तो उन्होंने कहा हम इसकी छांव में बैठेंगे, तो वो इसको कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम के साथ प्रैंक कर दिया, क्योंकि तौहीन अदालत तो लगाई नहीं और मौलाना हजारों लोगों को लेकर आ गए। अब मौलाना वहां बैठेंगे तो इनका खर्चा पानी कौन उठाएगा? तो वो कहते हैं ना हाथ ना आए थू कौड़ी। तो अब इनका हाल ये है। लेकिन जो बड़ी खबर है, जो 2 बड़े काम होने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के, वो शुरू हो गए। पहला काम होने जा रहा है कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होना है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने हैं, आर्मी एक्ट के तहत होने हैं। उनकी जो जमात है उन पर क्या पाबंदी लगाई जाएगी, इस पर गौर होगा। ये सारे मामला कल होंगे। कल बुला लिया गया कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ये इजलास कल शाम को होगा और इसका एजेंडा बड़ा सीधा सीधा है। तो मंगल को जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, इंटेलिजेंस चीफ हैं, वफाकी वज़रा, ये सब शरीक होंगे और इसमें बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की ब्रीफिंग दी जाएगी, अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है पाबंदी के हवाले से, वो सामने रखा जाएगा। इसके अलावा इस बात का फैसला किया जाएगा क्या गिरफ्तार होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा जो है वो हुकूमत चलाएगी या वो फौजी अदालतों में मुकदमा चलेंगे। तो ये सारे फैसले जो है ना वो कोर्ट मार्शल की तरफ बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब को जो है ना वो अभी भी समझ नहीं आ रही। अभी इमरान खान साहब कल कह रहे थे कि मुझे इन्होंने 10 साल तक कैद में रखने का प्लान किया है, तो शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं कोर्ट मार्शल की सजा 10 साल नहीं होती। दूसरा बड़ा धमाका हुआ है चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के हवाले से कि उनके खिलाफ हुकूमत अब बाकायदा रेफरेंस ला रही है। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जा रही है। उस कमेटी की बाकायदा मंजूरी दे दी है और ये कमेटी जो है वो कौमी असम्बली की पार्लियामानी कमेटी कहलाएगी, जो कि चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी। तो पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए बाकायदा कौमी असम्बली में एक तहरीक मंजूर कर ली है। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के अरकान शामिल किए जाएंगे और ये कमेटी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है कि उस कमेटी में किस किस को शामिल करते हैं। तो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को जो है ना कहते हैं लेने के देने पड़ गए और अब उन्हें अपने खिलाफ रेफरेंस का भी सामना करना है। कल राजमान पार्क पे भी ऑपरेशन की इतला थी और सारी राजमान पार्क में जो है वो सूरत हाल बड़ी ख़राब रही और गुमान ये किया जा रहा था, पीटीआई बार बार ये मैसेज कर रही थी कि बुशा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। तो आज बुशा बीबी को लाहौर हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनकी अबूरी जमानत करा ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी को बुरी जमानत दे दी है, उन्हें बाकायदा अदालत में पेश किया गया है। इमरान खान साहब अपनी अहलिया को लेकर खुद लाहौर हाई कोर्ट गए और उन्होंने उनकी वहां से जमानत हासिल की। तो खान साहब की अहलिया बुशा बीबी को 23 मई तक जमानत मिल गई है। इसके अलावा बड़ी खबर ये कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सैफुल्लाह नियाजी, हमाद अजहर
اور کراچی سے فردوس شمیم نقوی سمیت کئی مزید افراد گرفتار کر لیے گئے۔ گجرانوالہ کینٹ میں بھی ایک آپریشن ہوا ہے اور نادرا کے ریکارڈ کی مدد سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے گجرانوالہ کینٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ تو اب یہ آپ کو پورے پاکستان میں کل رات ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں درجنوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور وہ جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ کل بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حکومت نے شیئر کر دی تھی، اب حکومت کو بھی اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے تو لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ علی افضل سائی جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہے جسٹس سمیر بھٹی کے، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں آئی سی کے دفتر پر حملہ انہوں نے کیا، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان کے بھی نام ہیں جن میں صاحب حامد رضا اور بلال اشرف بستہ سمیت کئی ملزمان شامل ہیں۔ ان کے خلاف باقاعدہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے ملٹری عمارتوں پہ حملے کیے، فوج کے دفاتر پہ حملے کیے، کور کمانڈر لاہور یا جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، ان تمام لوگوں کے جو مقدمات ہیں وہ میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور یہ مقدمات بھی شاید فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ تو یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اگر فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یعنی جو المناک صورتحال ہے، میں آپ کو ایک اس کا تصویر کا رخ دکھاتا ہوں کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کے پکڑے گئے ہیں نا ان کو آج عدالتوں میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ بہت سے جگہوں پہ عدالتوں میں لوگوں کو لایا گیا، کچھ لوگوں کو نہیں لایا گیا۔ جن کو نہیں لایا گیا ان پر بہت بات بھی ہوئی، جیسے عمران ریاض کو پروڈیوس نہیں کیا گیا تو سیالکوٹ کے جو ایس ایچ او جنہوں نے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں معطل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سی سی پی او تھے، ڈی پی او تھے، ان کو عدالت نے کہا کہ آپ کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے، ملزموں کو پروڈیوس کریں، پیش کریں کہ آپ گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ اس طرح سپریم کورٹ میں بھی اس پر بات ہوئی اور چیف جسٹس نے کہا جی عمران ریاض کو کون لے گیا اور کون اس کو کیسے اس کو گاڑی سے لے گئی۔ ان کی ایک ویڈیو ہے جو کہ یعنی ہے جس کو بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی میں ان کو ڈال کے لے گئے اور ان کو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ لے گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جن کو عدالتوں میں آج پیش کیا گیا ان کے صرف ماں باپ، بہن بھائی یا رشتہ دار عدالتوں پیش ہوئے۔ کسی کے پیچھے نہ کوئی پی ٹی آئی کا رہنما آیا، نہ کوئی وہ ایم این اے یا ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر آئے، نہ وہ رہنما آئے جنہوں نے ان لوگوں کو پرووک کیا، اکسایا اور جلاؤ گراؤ میں، یعنی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو استعمال کیا جب وہ پکڑے گئے پی ٹی آئی کے کارکنان، اور آج ان کو عدالتوں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے پیچھے ان کی جماعت کے لوگ آئیں، تو وہ تو خود بھاگے ہوئے سارے۔ کوئی ٹیلی فون بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گرفتاری سے چھپنے کے لیے کہیں کسی کے گھر میں چھپا ہوا ہے، کوئی کسی کے ڈیرے میں چھپا ہوا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی واش روم میں چھپا ہوا ہے۔ تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو بچانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے سوائے ان کے اہل خانہ اور گھر والوں کے۔ تو یہی ہے وہ یعنی ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے۔ تو یہ جو بچے یا جو لوگ سیاسی رہنماؤں کے یا سیاسی قیادتوں کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، پرامن احتجاج کرنا، سیاست کرنا، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن ظاہر کرنا، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنا، اس پر بھی پاکستان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہ لائن کراس کریں گے، یعنی جلاؤ گراؤ اور یا لوگوں کو اکسائیں گے یا اس میں خود شامل ہو جائیں گے، یا ایون اگر آپ جلاؤ گراؤ نہیں بھی کر رہے اور وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تو آپ بھی اتنے مجرم ہیں، یہ قانون کہتا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر روٹین کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کے انتخابات 14 مئی کو کروانے کے فیصلے کو معطل کرنے کی جو استدعا تھی وہ تو مسترد کر دی ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے اس کے اوپر پوچھا گیا کہ اس میں کتنے روز چاہیے دلائل کے لیے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ 3 سے 4 روز چاہیے، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سماعت جو ہے وہ اگلے منگل تک ملتوی کر دی ہے۔ اس دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا ایک بڑا اہم کیس ہے، کل انہوں نے سننا ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ان سے کہا گیا جی کہ یہ الیکشن کا معاملہ ذرا جلدی سے نپٹائیں
علی ظفر ایڈوکیٹ جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی جی کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تو عدالت نے کہا کہ الیکشن کا معاملہ تو تب دیکھیں گے نا جب اگر الیکشن ہونے ہو، تو ابھی تو الیکشن ہو نہیں رہی، 14 مئی گزر گئی ہے، تو کل ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اس کی ہم نے سماعت کرنی ہے۔ تو وہ امپورٹنٹ کیس میں آپ کو بتا دوں، کل 16 مئی ہے، تو کل سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب ترامیم کا کیس سن رہی ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی وہ بڑی دلچسپ تھی، اس میں کچھ اہم باتیں کی گئیں۔ اس میں ایک تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین 90 دن میں انتخابات کرانے کو حکم دیتا ہے، تو فیصلہ ہمارا وہی ہے، 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا تو اس پر ہم یعنی ہمارا فیصلہ وہی ہے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ملک میں انتخابات کا وقت ابھی بھی ہے، پریشان کن ہے کہ جس طرح سیاسی طاقت استعمال ہو رہی ہے، باہر دیکھیں کیا ماحول ہے۔ دو اہم چیزیں فنڈ اور سیکورٹی کا تھا، آج آپ نے درخواست دی ہے اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ یہ آپ کے مرکزی کیس میں موقف نہیں تھا، سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر کسی اور کو بات کرنا چاہیے تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو ان معاملات پر عدالت میں خود آنا چاہیے تھا، لیکن وہ آئے نہیں۔ نظر ثانی کا آپشن آپ کے پاس تھا جو آپ نے استعمال کر لیا۔ ملکی اداروں اور اثاثوں کو جلایا جا رہا ہے، وفاقی حکومت بے بس نظر آتی ہے، باہر دیکھیں انسٹالیشنز کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں صبر کی تلقین کرتا ہے، وفاقی حکومت بھی بے بس نظر آتی ہے۔ 4-5 دنوں میں جو کچھ ہوا اسے بھی دیکھیں گے۔ یہ سارے ریمارکس انہوں نے دیے اس وقت جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر کی کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ دینا ہے یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار کو چیلنج کیے جانے کی درخواست کے حوالے سے ریمارکس میں جو اہم نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا کہ جناب مذاکرات کریں۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ مذاکرات کی دعوت دیں، جناب ہم سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن مذاکرات کر لیں۔ یعنی ان حالات میں بھی جب ملک کے اندر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف مذاکرات پر راضی نہیں ہے اور وہ صرف تشدد کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اور اب انہیں انجام نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ پکڑے جائیں گے، ان کے خلاف مقدمہ چلیں گے، تو عدالت ایک بار پھر ریسکیو کرنے انہیں پہنچ گئی ہے، اور سپریم کورٹ اب بھی یہ ایڈوائز کر رہی ہے کہ مذاکرات کریں، اور اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ آپ مذاکرات کی دعوت دیں۔ لیکن دوسری طرف علی ظفر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمارے تو سارے بندے اندر ہیں جو مذاکرات کر رہے تھے وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو میں پہلا شخص تھا جس نے مذاکرات کی بات کی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جی اداروں کی تذلیل ہو رہی ہے، لیکن اس پوری سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کسی ادارے کا نام لے کر ان واقعات کی مذمت نہیں کی۔ یہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب جب عمران خان پیش ہوئے تھے تو ان سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کریں، تو خاص صاحب نے نہیں کی تھی مذمت۔ تو آج چیف جسٹس خود ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ وہ لگتا ہی ہو کہ وہ ابھی بھی عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بہرحال کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے، بہانہ بھاوے کوئی بھی لایا ہوئے، لیکن ان کو یہ نظر آ گیا تھا کہ آج اسلام آباد کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہزاروں لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے، اور مولانا کے ساتھ ڈنڈا بردار بھی موجود ہے، اور یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا گیا، باہر بھی کہا گیا، اور ایک اس وقت بڑی پینک کی صورتحال کریٹ ہو گئی جب مولانا فضل الرحمان کی کارکنان گیٹ توڑ کر اندر گھس گئے، اور پھر ظاہر ہے یہ ایک ریڈ زون کے اندر تو اس پر لوگوں کے یعنی کان کھڑے ہو گئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جا کے چیف جسٹس کو بتایا ہوگا کہ جناب آ گئے، اور بندے پہنچ گئے، جناب جیسے ہم پہنچ گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس ادھر سے بھی بندے آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں نا کان کھڑے ہو گئے۔ تو یہ وہ سچویشن تھی جس سے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے چاہے وہ دباؤ کے تحت انہوں نے آج فیصلہ نہیں دیا یا کسی اور وجہ سے نہیں دیا، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بچانے والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے مارنے والے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آج چیف جسٹس عمر طاہر بندیال حکومت کو توہین عدالت میں گھر بھیجتے تو ایسا خوفناک نقصان ہو جاتا جس کی شاید بھرپائی ممکن نہیں ہوتی۔ تو چاہے دباؤ کے تحت ہی صحیح، چاہے کسی مجبوری کے تحت ہی صحیح، حکومت کو توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں طلب کیا گیا، اور یہ شاید اس لیے بھی ہے کہ اندازہ ہو گیا ججوں کو کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ لیڈروں کے قابو میں نہیں ہوتے، اور یہ اگر عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ میرا کسی کارکن سے کوئی تعلق نہیں، ویسے تو عمران خان صاحب نے کمال کام کیا، ان کے لیے جتنے لوگ جان سے گئے، جتنے لوگوں کی وہاں پہ زخمی ہوئے، جو گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب نے سبھی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ حاصل کہتے ہیں یہ تو میں نے کسی کو کہا ہی نہیں ہے، میرے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو کوئی شر پسند ہے، یہ کوئی فسادی ہے۔
تو مبارک کو PTI والوں کو، جتنے لوگ اندر ہوئے ہیں ساری شر پسند فسادی ہیں. عمران خان صاحب کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب تو پورا من آدمی ہے اور وہ قانون کا بڑا احترام کرتے ہیں. اپنی اہلیہ کو لے کے آج وہ چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے انہوں نے 23 مئی تک ضمانت حاصل کر لی. یہ ہوتا ہے قانون، یہ ہوتا ہے امن پسند شہری. یہ کون سے لوگ ہیں جو لوگوں کی عمارتیں جلا رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں اور ملٹری بلڈنگز کے اوپر حملے کر رہے ہیں؟ ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں. تو خان صاحب ایسے ہی آدمی ہے. خان صاحب کام لے کر لوگوں کو ٹشو کی طرح پھینکنے والے شخصیت ہیں. یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. اگر خان صاحب کو اتنا احساس ہوتا کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلے ہیں، ان کی کوئی جماعت ہے، ان کی کوئی تنظیم ہے، وہ کوئی سیاسی تحریک چلا رہے ہیں، تو کم از کم اپنے وکلا کا ایک ہیوج پینل بناتے اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے مقدمات کی آج پیروی کراتے. لیکن وہاں تو لوگ رو رہے تھے، ماں باپ رو رہے تھے، بہن بھائی ترلے ڈال رہے تھے، مائیں بین ڈال رہی تھی، ہمارا بچہ، ہمارا جگر گوشہ جس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کی جماعت کے کہنے پہ پٹرول بم مار رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے اور گاڑیاں جلا رہا ہے اور بلڈنگوں پہ پتھراؤ کر رہا ہے، وردیاں پھاڑ رہا ہے. تو پھر انجام کیا ہونا تھا؟ تو انجام یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج عدالتوں میں یہ بڑی بھیانک صورتحال تھی کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. سب اپنا سامان، کہتے نا ایک قیامت صغریٰ تھی، چھوٹی قیامت تھی جس میں صرف آپ نے اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھا کے اور اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھا کے جانا ہے. کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے. سیاستدان جو ہے وہ سیاسی مقاصد حاصل کر کے وہ اچھے بن جائیں گے، سائڈ پر ہو جائیں گے، کسی کو کرسی ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. تو باقی کے عوام کیا کریں گے؟ باقی کے عوام اپنے کردہ نہ کردہ اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے کندھوں پہ اور حساب دیتے پھریں گے. اب یہ جن مقدمات میں یہ لوگ گرفتار ہیں، اگر کل کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمات چلیں گے تو یہ 10 سال قید ہے، منیمم قید 10 سال ہے. پھر کیا کریں گے؟ کون انہیں رہائی دلائے گا؟ جوانیاں جیلوں میں گزاریں گے. جو لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، جو توبہ کریں، ان کو معافی دے دے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں. یہ وہ کسی جعلی انقلاب کے جھانسے میں آ کر انہوں نے سب کچھ کر دیا ہے. لیکن ان کو مت چھوڑے جنہوں نے ان کو اکسایا. اصل مجرم وہ ہے جنہوں نے اکسایا، جن کے مفادات جو ہے وہ ان کے مغربی آقاؤں سے ملے ہوئے ہیں، جن کے کہنے پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستانی عوام کو استعمال کیا. دیکھیں، عقل مند بے وقوف معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مند، بے وقوف، کمزور، طاقتور، ہر انسان، سبھی انسان برابر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت عقل مند آدمی ہے تو اللہ اس کو بہت دولت دے رہا ہوتا ہے، اور کوئی بہت بے وقوف ہے تو اس کو دولت نہیں مل رہی ہوتی. بہت بڑے بڑے احمق جو ہے، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے احمق، بڑے بڑے کاروباری ہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح نواز رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف اور عدل کا نظام ہے. لیکن جب اس نظام سے ہم لڑنے چل پڑتے ہیں اور جو ہمیں مل رہا ہے ہم اس سے زیادہ پانے کی کوشش میں چیزوں کو خراب کرتے ہیں، تو پھر اس کی سزا بھی ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جناب کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جیوں ولن میں چگنا. عمران خان صاحب کو اب سامنا ہے کورٹ مارشل کا. دنیا سے سفارشیں آ رہی ہیں، بڑے لوگوں کو، بڑے ممالک کو انہوں نے فون کیے ہیں. آرمی چیف کو بھی بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ذرا گریز کریں جی، عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں. یہ میری اطلاعات ہے. سفیر بھی رابطے کر رہے ہیں کہ حالات کو ذرا یعنی نارمل رکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل جماعت کے سربراہ تو ہیں، لیکن جو کچھ ان کا کنڈکٹ ہے یا ان کی جماعت نے کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جس جماعت کے بارے میں بڑی تنقید کرتے ہیں نا، بی جے پی، لیکن وہ بی جے پی کے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور انہوں نے پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جو کہ پاکستان کو خدا نہ تقسیم کی طرف لے جا سکتا ہے. اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا ریفرنس جو ان کے خلاف دائر ہونے جا رہا ہے. تو یہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. توہین عدالت والا معاملہ تو اگلے ہفتے ہوگا نا، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے کام ہو جائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.